as they are doing it with us. Our people, our kids, they are not allowed to read and write in their mother tongue. The books in Balochi language are not allowed, even in Makran and Gawadar. Whenever they see some books in Balochi, there are visuals that they have snatched those books. And in the same way, even in Karachi, when our people go there and they try to write something in Balochi, they are not allowed. And in the same way, the Sindhi people, they have also the same sort of problems. Their people are also victims of enforced disappearances. Their people are also being kidnapped, and they have also received multiple dead bodies, tortured, mutilated dead bodies. Their resources are also being looted, as we say that our resources are being looted by the same state forces. So we are lucky today. We have also a Sindhi representative, chairman of a political party that's called GA Sindh Muttada Mahaz, respected Shafi Bulfat Sahab. He is also living in exile only because of the state atrocities and trying to raise the voice of his people over here. And he has been very active on many social accounts. He has been presenting the case of Sindhi people, the case of Sindh, why Sindh is under brutalities on multiple accounts. Why Sindhi language, Sindhi people, Sindhi resources are being looted, and what is the plea and cry of the Sindhi people, what they want from Pakistan, and why they are resisting against Pakistan. So, respected sir, respected Wajah, Shafi Bulfat Sahab, sir, please. मेरे बलूच दोस्तों, जी देश, जी बलूचिस्तान। आज जैसा कि टॉपिक था जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज और जो हमारे रीजन में जो कुछ हो रहा है, तो क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं तो हम अहाता करते हैं, तो मजबूरी तौर पर करते हैं। इसलिए मैं उर्दू में लिख के आया हूँ कि आसानी से हम एक दूसरे को समझा सकें। मुमकिन है मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लूँ, तो उसकी मैं माजरत करता हूँ। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, आज की जियो पॉलिटिकल सूरत हाल, जिसको अगर दुनिया के हवाले से देखें और इलाकाई हवाले से हम देखें, तो पूरी दुनिया एक नई सर्द जंग की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ अमेरिका और चीन दुनिया की सुपर पावर की दौड़ में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश में मसरूफ हैं। दूसरी तरफ रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ जारहाना जंगी अज़ाइम ने यूरोप के अमन और सलामती को खतरात में डाल दिया है। तीसरे तरफ चीन की तरफ से मुसलसल भारत की सरहदों की कशीदगी घुसपैठ करने के गैर जिम्मेवाराना रवश हम लोग मीडिया में देखते रहते हैं। चौथी तरफ नॉर्थ कोरिया की तरफ से बेवजह अपने एटमी हथियारों के तजुर्बात करना, जिसका कोई माकूल सबब और जवाब नहीं है, क्योंकि दुनिया में हम समझते हैं कि कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इस छोटी सी रियासत या छोटे से देश नॉर्थ कोरिया के लिए कोई दुश्मनी या इसके लिए कोई खतरा पैदा करता हो। फिर आइए, आए दिन नॉर्थ कोरिया की तरफ से एटमी कुव्वत और मिसाइल तजुर्बात करना, अपने एटमी ज़खायर को बढ़ाना, इजाफा करना, आखिर किसके लिए, सिवाय इसके
کہ دنیا کے امن اور سلامتی کے لیے ایک بے وجہ خطرہ پیدا کرنا نارتھ کوریا کے ان ایٹمی جو تجربات ہیں ہم اس طرح اس کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ساؤتھ ایشین ریجن میں پاکستان جو ایک تھیوکریٹک مذہبی انتہا پسند فاشسٹ ریاست ہے، اس کے پاس بھی ایٹمی ہتھیاروں کے جو ذخائر ہیں اس کے پاس کوئی مدلل جواز پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں سب میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح پاکستان اکنامکلی، پولیٹیکلی، مورلی ایک ناکام ریاست ثابت ہو چکا ہے۔ پاکستان جس کا 71 کے بعد رہنے کا پہلے بھی کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ دو قومی نظریہ ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، لیکن 71 کے بعد پاکستان پنجابی استعمار کے ننگی جارحیت اور اس قبضے کا نام ہے جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی رہنے کا جواز نہیں ہے۔ اسی لیے پاکستان کی یہ جو فاشسٹ ریاست ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس جس کے لوگ بھوک مر رہے ہیں، جن کی اکانومی جو ہے وہ پوری دنیا سے بھیک مانگ کر جو ہے وہ خود کو پال رہے ہیں، جن کی آرمی پوری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح کرپٹ اور فاشسٹ آرمی ہے، اور اس ریاست کے پاس بھی ایٹمی ہتھیاروں کا ہونا دنیا اور انسان ذات کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ بڑا خطرہ ہے بلکہ ایک کرائم ہے جو پاکستان اپنے اس ہتھیاروں کے ذریعے کر رہا ہے۔ پاکستان جو پورے خطے میں اسلامی بنیاد پرستی، دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کرتا ہے، پاکستان جس نے افغانستان میں مذہبی انتہا پسند دہشت گردی کے ذریعے افغان قومی حکومت، سیکولر جمہوری جو ان کا نظام ہے، اس کے خلاف مختلف وقتوں سے سازشیں اور مداخلتیں کرتا رہا ہے۔ پاکستان جس نے بھارت کے کشمیر میں گزشتہ 70 سال سے اسلامی دہشت گردوں کی معرفت دہشت گردی کروائی ہے۔ پاکستان جس نے غیر فطری تھیوکریٹک اور فاشسٹ ریاست کی حیثیت میں تاریخی قوموں سندھی اور بلوچ قوم کو غلام بنا کر ان قوموں پر سیاسی جبر، معاشی استحصال اور تسلط قائم کر رکھا ہے، ان کو ان کی مسلسل سیاسی اور معاشی استحصال کا شکار بنا رہا ہے۔ پاکستان جس نے 1971 میں بنگالی قوم جو اس وقت پاکستانی ریاست کا ایک پارٹ تھی، اس قوم کے خلاف ہولوکاسٹ جیسا ظلم اور بربریت کی، سفاکیت کی کرتے ہوئے 30 لاکھ بنگالیوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا، اور اس کے سوائے 30,000 سے زائد معصوم عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ اس کے سوائے بنگالی جو اساتذہ تھے، دانشور، صحافیوں کو ہزاروں کی تعداد میں گرفتاری کے بعد، غیر انسانی تشدد کے بعد بے رحمی سے قتل کر دیا گیا، تاکہ کسی قوم کے جو انٹلیکچوئلس ہیں، اگر آپ انٹلیکچوئلس کو ہٹا دو تو باقی عام لوگ بچتے ہیں، تو ان کو جب یہ محسوس ہوا پنجابی سامراج کو کہ اب بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے، تو انہوں نے ان انٹلیکچوئلس کو، اساتذہ کو، دانشوروں کو قتل کر دیا۔ بدقسمتی سے سندھی اور بلوچ قوم آج تک پاکستانی ریاست کے اس جبری قبضے، فاشزم، غلامی اور معاشی استحصال کا ہم شکار ہیں۔ ایک طرف گلوبلی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یوکرین کے عوام کے خلاف ایک ناجائز روسی جارحیت مسلط کی گئی محسوس ہوتی ہے، جس کا کوئی ہمیں جواز نظر نہیں آتا۔ بدقسمتی سے یوکرین کی اس جنگ کو دوسرے ممالک کی طرف سے روس کے خلاف جنگ کے نام پر ہتھیاروں کی تجربے گاہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے یوکرین کے عوام کی مصیبت اور مشکلات میں اور اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یعنی بجائے آپ ایک جنگ کو ختم کرو، جو دوسرے پاورز ہیں دنیا کے، وہ اپنے جدید ہتھیاروں کو یوکرین کو دے رہے ہیں کہ یہ تجربہ کرو، اور اس تجربے کی بنیاد پر اور مصیبت جو ہے عوام کو جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ جس نے دوسری عالمی جنگ کے دوران جس طرح
تباہی، مصیبتوں، انسانی المیوں کو دیکھا ہے، آج یورپ کو کسی بھی نئی جنگ کی طرف دھکیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روس کی یوکرین کے خلاف جنگ دراصل دنیا کے امن سلامتی کے لیے ایک جنونیت تو ہے، انسان ذات کے خلاف مصیبتوں کا پہاڑ گرانے کے مترادف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روس کی طرف سے یوکرین کے خلاف جنگ یورپ کے سیاسی استحکام، معاشی مفادات کے خلاف ایک جنگی جارحیت اور جنونیت ہے جس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ دنیا کی سپر پاور کی رسا کشی جس طرح امریکہ اور چین کے درمیان ہو رہی ہے، دنیا میں اپنے معاشی، سیاسی اور عسکری بالادستی کے لیے یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ چین کی طرف سے دنیا کے مختلف ممالک کے ریسورسز پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کی کوششیں جاری ہیں، جس میں ریل، روڈ، سمندری راستوں پر چائنا اپنی بالادستی کو مستحکم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس لیے بھی پوری دنیا میں تیسری جنگ کے امکانات کو پیدا کیا ہے، یعنی چائنا جس طرح اپنی بالادستی دنیا کے ریسورسز کو اپنے طرف کھینچنے کے لیے کر رہا ہے، اس نے امریکہ اور چائنا کے درمیان جو کشیدگی پیدا کی ہے وہ تیسری عالمی جنگ کا یعنی ایک قسم کا خطرہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، اور انسان ذات کے لیے یہ تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ انڈو پیسفک ریجن میں ساؤتھ چائنا سی سے لے کے ہندی مہاساگر تک چائنا کی توسیع پسندی اور جارحانہ حکمت عملی نے وہاں کی قوموں کو ایک خوف، غیر یقینی اور جنگی خطرات کے خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان حالات میں پاکستان، جہاں تاریخی قوموں کا قومی وجود، انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، مذہبی اقلیتوں کے حقوق، اظہار رائے کی آزادی، تحریر، تقریر اور تنظیم کی آزادیوں کے خلاف جس طرح ریاست کی طرف سے مسلسل ان کو کچلا جا رہا ہے، سلب کیا جا رہا ہے، وہ پوری دنیا کے آگے آیا ہے، جس کا سامنا روز کی بنیاد پر سندھ اور بلوچستان سمیت پورے پاکستان میں قید تاریخی قوموں کے عوام ہر روز دیکھتے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کے سیاسی کارکنوں کو پاکستان کی ریاستی ایجنسیوں اور فوج کی طرف سے ماورائے عدالت گرفتار کیا جاتا ہے۔ سیاسی کارکنوں کو ماورائے عدالت پاکستان کی فوج اور ایجنسیاں ISI اور دیگر کی طرف سے قتل کیا جاتا ہے۔ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں سندھ اور بلوچستان کے سیاسی کارکنان پاکستان کی ایجنسیوں کے خفیہ تحویل میں غیر انسانی تشدد کا سامنا کر رہے ہیں۔ تاریخی قوموں کے سیاسی کارکن قومی آزادی کی جدوجہد کے پاداش میں ہر روز اٹھائے جاتے ہیں اور ریاستی ایجنسیوں کی طرف سے قید کیے جاتے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان بلوچ قوم کے خلاف ریاستی دہشت گردی، قومی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں فوج آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں انتہا پسند تنظیموں کی نہ صرف سرپرستی کر رہی ہے بلکہ ان کی نفسیاتی، ذہنی، جسمانی تربیت کرتے ہوئے پوری دنیا اور خطے کے امن کے خلاف دہشت گردانہ جرم کے لیے ان کو پال پوس رہی ہے۔ مذہبی دہشت گردی پاکستان کی ریاستی اسٹریٹجک پالیسی کا حصہ ہے۔ پاکستان کی ریاستی دہشت گردی، توسیع پسندی اور جارحیت کی وجہ سے سندھ اور بلوچستان کا قومی وجود مسمار ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ جس طرح مظلوم قوموں کی ڈیموگرافی کے خلاف پنجاب سازش کر رہا ہے، جس طرح سیاسی جبر ہم لوگوں کے اوپر سندھ اور بلوچستان کے خلاف جاری ہے، جس طرح تاریخ ہماری مسخ کی جا رہی ہے، اس سے قوموں کا وجود جو ہے وہ پاکستان میں ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ اس لیے سندھ کی ڈیموگرافی کے خلاف ریاستی سازشوں اور منظم پلاننگ کے تحت دنیا بھر سے لاکھوں لوگوں کو خصوصاً افغانوں اور پشتونوں کو سندھ میں آباد کیا جا رہا ہے تاکہ سندھ کو آئرلینڈ کی طرح تقسیم کیا جائے۔ سندھ کے ساحلی جزائر سندھی قوم کی مرضی کے بغیر
پاکستان کی طرف سے چین کی نیوی کے حوالے کر دیے گئے ہیں، جس سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑے گا اور پورا ریجن جو ہے اس کو ایک خطرات لاحق ہوں گے۔ سندھ کی زمینوں پر پنجابی فوج نے قبضہ کر کے ان کو کمرشلائز بنیادوں پر بیچنا شروع کیا ہے۔ DHA اور بحریہ ٹاؤن کے ذریعے سندھ کی زمینوں پر پاکستان کی فوج ایک قبضہ مافیا بن کر ان کو نیلام کر رہی ہے۔ پاکستان کی فوج سیاست، عدلیہ، میڈیا، کاروبار پر مکمل بالادستی اور اجارہ داری اور گرفت مضبوط کر چکی ہے۔ سندھ میں لاکھوں لوگ سیلاب کی تباہیوں اور بربادیوں سے بے گھر ہیں۔ سندھ وہ لاکھوں لوگ آج بھی کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار، بھوک اور بدحالی، قسم پرسی، افلاس اور بیماریوں میں مبتلا ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے سندھ کے لاکھوں لوگ نفسیاتی ڈپریشن میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ سندھ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، کیونکہ پاکستان میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے 80% تباہی صرف سندھ میں ہوئی ہے۔ مگر جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کو پاکستان میں پنجاب کی طرف سے کالونی بنا کر غلام کیا گیا ہے، اس لیے پاکستان کے حکمرانوں کی ترجیحات میں سندھ نہیں ہے۔ پاکستان کی سالانہ بجٹ کا 70% ریونیو جنریٹ کرنے والی سندھ، آج اس کے لوگ جو ہیں وہ ان کی حالت انتہائی خستہ حال بنائی گئی ہے۔ سندھ پاکستان میں سیاسی جبر، معاشی استحصال اور بدترین غلامی کا شکار ہے۔ سندھ کے سینکڑوں سیاسی کارکنوں کو آزادی کی جدوجہد کے پاداش میں شہید کیے گئے ہیں۔ سینکڑوں سیاسی کارکن آج بھی ریاستی ٹارچر سیل میں ماورائے عدالت رکھے گئے ہیں۔ تاریخی قوموں کا وجود خطرے میں ہے، مذہبی اقلیتوں پر مصیبتیں طاری ہیں۔ پاکستانی ریاست تاریخی قوموں کے لیے ایک قسم کا جیل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان میں اگر انسانی حقوق کی وسیع مقصد اور مفہوم ہے تو وہ تاریخی قوموں سندھ دیش اور بلوچستان کی پاکستان جیسی غیر فطری تھیوکریٹک ریاست سے آزادی ہے۔ میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے دوست ہم سب تقریریں کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انسانی حقوق سے زیادہ قوموں کے وجود کا مسئلہ ہے۔ ہم غلام ہیں اس لیے انسانی حقوق کے مسائل ہیں۔ ہمارے لوگ اس لیے گم کیے جاتے ہیں کیونکہ ہم آزادی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ اس لیے قوموں کی وجود کا جو خطرہ ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے انسانی حقوق کے نسبت۔ آخر میں ہم اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے آگے سندھی قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے سندھ کی قومی تحریک کی طرف سے چند مطالبات میں رکھتا ہوں۔ پاکستان جو کہ نام نہاد دو قومی نظریے کے بنیاد پر قائم کی گئی ایک غیر فطری ریاست ہے، جس کو 71 کے بعد مکمل جو تجربہ مذہبی ناکام ہو چکا ہے، اس کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس لیے ریاست کو فوری طور پر ختم کر کے تاریخی قوموں سندھ دیش اور بلوچستان کو آزاد کیا جائے۔ پاکستان فوج جو کہ دنیا کی کرپٹ ترین فوج اور فاشسٹ آرمی ہے، اس نے ہمیشہ عالمی قوتوں کے لیے کرائے کے قاتل کا کردار ادا کیا ہے۔ موجودہ وقت میں انڈو پیسفک ریجن میں امریکہ اور چین کے درمیان ہونے والی امکانی کشیدگی میں چین پاکستان کو کندھے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، لہذا پاکستان نے چین کو سندھ کے ساحلی جزائر جو نیوی کے لیے دیے ہیں، ہم دنیا کو اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان پر یہ پریشر ڈالا جائے کہ سندھ کے جو ساحلی جزائر ہیں وہ چین کے حوالے نہ کیے جائیں۔ پاکستانی ریاست اسلامی انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کو مسلسل ان کی آبیاری کر رہی ہے، سرپرستی کر رہی ہے۔ دنیا کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان کو مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی کرنے سے باز رکھنے کے لیے تنبیہ کرے۔ سندھ اور بلوچستان کے ہزاروں سیاسی کارکنوں کو پاکستان کی فوج اور ISI نے جبراً ماورائے عدالت گرفتاری کے بعد ریاستی ٹارچر سیل میں قید کیا ہوا ہے۔ ان سب سیاسی کارکنوں کی
بازیابی کے لیے دنیا کو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں. ہم پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے، ان سے نہیں کریں گے مطالبہ. مذہبی اقلیتوں، شیعہ، احمدی، کرسچن اور دیگر کے خلاف ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کے جو حملے ہوتے ہیں ان کو روکا جائے. سندھی قوم کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کے لیے ریاستی سازشوں کو فی الفور روک کر سندھ میں موجود غیر قانونی غیر ملکی جتنے آباد کار ہیں ان کو واپس اپنے ملک بھیجا جائے. آپ سب لوگوں کی مہربانی. جی سندھ دیش جی.